बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा रिवीजन का लेक्चर है। हम एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स को हमने 30 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आज हम 1 से लेकर 14 लेक्चर्स में जितना हमने स्टडी किया उसको रिवाइज करते हैं कि हमने इन 14 लेक्चर्स में क्या स्टडी किया। ओवरऑल कोर्स में हमने सबसे पहले एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन देखा, उसमें स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। हमारे पास डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स, उनको हमने स्टडी किया। देन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने देखे, उनको हमने स्टडी किया विद एग्जांपल, उनको हमने एक्सप्लेन किया। देन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एरे, उसको हमने स्टडी किया। मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स जिसमें स्टैक, क्यू, उनको हमने डिटेल से उनके स्ट्रक्चर को देखा, उनको इम्प्लीमेंट किया, उनके एल्गोरिथम्स को हमने देखा, उनके स्टेप्स को देखा कि किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जा सकता है। स्टैक और क्यू को हमने एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखा। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स इसमें लीनियर और नॉन लीनियर, उसको हमने देखा। लिंक लिस्ट इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को हमने देखा एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स में ट्री, हीप, हैशिंग और ग्राफ, इसको हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एल्गोरिथम एनालिसिस से। हम देखते हैं कि एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज़ के हवाले से बात करते हैं। उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी के इश्यूज आ सकते हैं या टाइम कम्प्लेक्सिटी के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना एक टास्क है, बट उसको एफिशिएंट भी होना चाहिए टाइम के हवाले से भी और स्पेस के हवाले से भी। अगर वो टाइम और स्पेस मिनिमम टाइम में मिनिमम स्पेस एक्वायर करते हुए प्रॉब्लम का सलूशन देता है, देन वो एफिशिएंट सलूशन होगा। अदरवाइज हमें उसको एफिशिएंट बनाने के लिए उसको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर देन हमने क्लासिफाइंग फंक्शन बाय देयर एसिम्प्टोटिक ग्रोथ, उस हवाले से देखा था। बिग ओ नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, देन ओमेगा नोटेशंस। सो हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ मेन स्टेप्स हमने देखे थे कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके से उसके स्टेप वाइज ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। एल्गोरिथम एनालाइज करने के बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन उसकी हम टेस्टिंग के ऊपर आते हैं, किस तरीके से हम उसको जो एल्गोरिथम बनाया है उसको रन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं और देन उसकी मेंटेनेंस करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, व्हाट इज द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। तो अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहें तो हम उसमें ये देखते हैं कि कोई भी टास्क है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड फॉर ए गिवन स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है कि अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करना है, या सम टाइम हमें इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट। किसी भी लिस्ट में एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स अप्लाई करेंगे। देन व्हाट आर द टाइम एंड स्पेस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। देन प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हैं बट उसकी टाइम या स्पेस उसके लिए कितना रिक्वायर होगा। सेकंड हम देखते हैं एल्गोरिथम डिजाइन या स्पेसिफिकेशन पे। प्रॉब्लम्स है उसमें हम एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इफ फॉलोड अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम एक जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसको हम डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में
یا سوڈو کوڈ کی فارم میں یا ڈائیگرامس کی فارم میں. تو کرائٹیریا کیا یوز کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرنے کے لیے؟ ان پٹ 0 اور مور کوانٹٹی ایکسٹرنلی پروڈیوسڈ، اس میں کوئی ان پٹ ویلیوز ہوں گی. آؤٹ پٹ 1 اور مور کوانٹٹیز، اینڈ دین ڈیفینیٹیز ہوں گی. کلیئرٹی ہونی چاہیے. پریسیژن ٹو ایچ انسٹرکشن، ہمارے پاس ہر انسٹرکشن بالکل ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. افیکٹونیس کے حوالے سے بات کریں تو ایچ انسٹرکشن ہیز ٹو بی بیسک انف اینڈ فیزیبل. دین فٹنس کے حوالے سے دی الگوریدم ہیز ٹو اسٹاپ آفٹر اے فائنائٹ مے بی ویری لارج نمبر آف اسٹیپس. تو فٹ ہونا چاہیے مینس کہ کوئی اسٹیپس پرفارم کرنے کے بعد اسے کمپلیٹ یا اسٹاپ بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح ہم کسی بھی الگوریدم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. دین ہماری امپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس آتی ہے. ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پروگرامنگ لینگویج میں اس کو کوڈ کرنا ہے. لینگویج میں بھی سی ہو سکتی ہے، C++، پائتھن، جاوا، پرل. دین رائٹ کلین ویل ڈاکومنٹڈ کوڈ. ہم اس میں کلین اور ویل ڈاکومنٹڈ کوڈ لکھتے ہیں جو اس ٹاسک کو جس کو ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک ویل اور بیٹر وے سے پرفارم کر سکے. دین ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ. ہم جو بھی پروگرام بنائیں، الگوریدم بنائیں، اس کے اوپر ڈیٹا ویلیوز ڈال کے اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے. آفٹر دیٹ انٹیگریٹ فیڈ بیک فرام یوزر، فکس بگس، انشور کمپیٹیبلٹی اکراس ڈفرنٹ ورژنس، اینڈ دین ہم اس کی مینٹیننس کریں گے. الگوریدم انالیسس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسپیس کمپلیکسٹی، کہ ہاؤ مچ اسپیس از ریکوائرڈ فار دیٹ پروگرام ٹو سالو دیٹ پرابلم، اینڈ دین ٹائم کمپلیکسٹی، اوکے، ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک ٹو رن دی الگوریدم. اسپیس کمپلیکسٹی کیا ہے؟ دی اماؤنٹ آف میموری ریکوائرڈ بائی این الگوریدم ٹو رن ٹو کمپلیشن. کوئی پروگرام کتنے جو کمپلیٹ ہوگا اس کے لیے کتنی اسپیس ریکوائر ہوگی. دی موسٹ آفن انکاؤنٹرڈ کاز از میموری لیکس. اوکے، اسی طریقے سے سم الگوریدم may be more efficient if data completely loaded into memory. تو اگر ہمارا کسی بھی پروگرام کا ڈیٹا کمپلیٹلی لوڈ ہو جائے گا تو وہ ایفیشینٹ ہو سکتا ہے، بٹ سم ٹائم اس میں سسٹم لمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اگر ہمارے پاس میموری ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ ہے جو میموری میں لوڈ ہو نہیں سکتا، دین ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایفیشینٹ وے سے پرفارمنس نہیں دے سکے گا. سو اسپیس کمپلیکسٹی کسی بھی الگوریدم کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اسپیس کمپلیکسٹی کے حوالے سے ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک فکس پارٹ ہے اور ایک ویریبل پارٹ ہے. ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. دین ٹائم کمپلیکسٹی کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ الگوریدم کے اندر، کہ اگر ہماری اسپیس کمپلیکسٹی جتنی اہم ہے اتنا ہی ٹائم کے حوالے سے بھی امپورٹنس ہے. کہ لیٹ سے ہمارے پاس پروسیسر جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، بٹ یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ کمپیوٹیشنز اتنی زیادہ یا اتنی لانگ ٹائم کی ہوتی ہیں کہ وہ نمبر آف کمپیوٹیشنز جو ہے وہ آورز لے جاتی ہیں. سو فاسٹ پروسیسر بھی اس کو ان کمپیوٹیشنز کو اتنا کوئکلی نہیں کر سکتے. سو ہمارے لیے الگوریدم رننگ ٹائم امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر ہمارا الگوریدم ایک سوٹیبل ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے دین وہ ایفیشینٹ الگوریدم ہوگا. دین ہم نے سوڈو کوڈ اور فلو چارٹس کے حوالے سے بات کی تھی. سوڈو کوڈ کیا ہوتا ہے، دین اس کے بیسک ایلیمنٹس سوڈو کوڈ کے کیا ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. بیسک آپریشن، ہم سوڈو کوڈ کے اوپر کون سے بیسک آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. سوڈو کوڈ کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے، ہم کسی بھی پروگرام کو فلو چارٹ کے تھرو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سمبل کون کون سے یوز ہوتے ہیں اس فلو چارٹ کے اندر، اس کو ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے تھرو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم کسی ایک پروگرام کو کا فلو چارٹ بنا سکتے ہیں اور اس کا سوڈو کوڈ لکھ سکتے ہیں. دیر آر بیسکلی ٹو کامنلی یوز ٹول ٹو ہیلپ ڈاکومنٹ پروگرام لاجک، جس میں فلو چارٹ اور سوڈو کوڈ تھا.
तो जनरली फ्लो चार्ट वर्क्स वेल फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स बट सूडोकोड इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स. सूडोकोड क्या होता है? इज बेसिकली a numbered list of instructions to perform some task. सूडोकोड को हम किस तरह लिखते हैं? नंबर each instruction, हम हर इंस्ट्रक्शन को एक सीक्वेंस, एक नंबरिंग दे देते हैं. This is to enforce the notion of an ordered sequence of operation. Furthermore, we introduce a dot notation. हम dot notation, let's say 3.1 है, वो it comes after 3 but before 4. तो हम सीक्वेंसिंग उसकी इस तरीके से कर रहे होते हैं कि हमारा एक एलिमेंट, देन दूसरा एलिमेंट, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते जाते हैं. देन हमारे पास अगर उसके अंदर उसका कोई सब इंस्ट्रक्शन है तो हम मेन, लेट्स से 3 है, उसके सब इंस्ट्रक्शन है तो उसको हम 3.1 पे राइट डाउन करेंगे. तो ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी अनएम्बिगुअस एंड इफेक्टिव एंड नथिंग इज लेफ्ट आउट. उसमें कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए. सूडोकोड में स्टेटमेंट्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश विदाउट रिगार्ड टू फाइनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उसमें हम ये नहीं देखते कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, किस में कोड करना है, जस्ट उसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं. ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन ऑन ए सेपरेट लाइन, और उसको हम क्लैरिटी के लिए हम हर इंस्ट्रक्शन सेपरेट लाइन पे लिखते हैं. द सूडोकोड इज द प्रोग्राम लाइक स्टेटमेंट रिटन फॉर ह्यूमन रीडर. तो हम इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि कोई भी ह्यूमन उसको रीड कर सके. और देन सूडोकोड शुड बी रीडेबल बाय एनीवन हु हैज डन ए लिटिल प्रोग्रामिंग. तो इस तरीके से लिखा जाए कि बिकॉज वो हम कंप्यूटर्स के लिए नहीं लिख रहे कि वो हम मशीन लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें. हम इस तरीके से सूडोकोड लिख रहे होते हैं कि वो जर्नल स्टेप्स, इंग्लिश लाइक स्टेप्स लिख देते हैं, और ऐसे स्टेप्स जो जिसको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जिसने की हो, कॉन्सेप्ट्स हो, वो उसको सूडोकोड को अंडरस्टैंड कर सके. देन इम्प्लीमेंटेशन इज टू ट्रांसलेट द सूडोकोड इनटू प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर. तो हम उस सूडोकोड को देखते हुए कोई भी प्रोग्रामर उसको रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं सूडोकोड के? ए वेरिएबल होता है जिसमें उसका नेम एंड वैल्यू होगी. देयर आर 2 ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए वेरिएबल. असाइनमेंट ऑपरेशन इज द वन इन विच वी एसोसिएट ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, एंड द अदर ऑपरेशन is one in which at any given time we intend to retrieve the value previously assigned to that variable. ये हमारा read operation होता है. Assignment operation, this operation associates a value to a variable. While writing pseudocode you may follow your own syntax. तो pseudocode में यह है कि आप उसमें अपना सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं. एंड सम ऑफ द पॉसिबल सिंटैक्सेस आर, एंड कुछ जो इस तरीके से हम लिखें एक प्रॉपर उसकी वे से, सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन हु इज रीडिंग योर सूडोकोड. सो इसमें हम लिख सकते हैं असाइन 3 to x. अगर हम ये लिखें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम 3 जो है वो किसी x वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं. या सेट x इक्वल टू 3, इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 3. सो हम उसका सिंटैक्स है वो थोड़ा बहुत इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं. रीड ऑपरेशन, in this operation we intend to retrieve the value previously assigned to the variable. For example, set value x equal to y or read the input from user. This operation causes the algorithm to get the value of variable from the user. Let's say get x, get a, b, c. तो हम रीड करते हैं इनपुट यूजर से इस तरीके से कि हम उसमें गेट का वैल्यू लेके तो गेट एक्स गेट वाई हम कर सकते हैं.
اور اسی طریقے سے ہم ریڈ آپریشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں. فلو چارٹ کی ہم مختلف سمبل یوز کرتے ہیں اس کو پراپر ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک ہم نے ٹرمینیٹر سمبل ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ہم باقاعدہ ایک سمبل یوز کرتے ہیں, دین پروسیس کرنے کے لیے ہم ایک سمبل یوز کرتے ہیں, دین ڈیسیژن, اس میں کوئی بھی پروگرام کے اندر ڈیسیژن آتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک سمبل ہے, کنیکٹرز یوز کرتے ہیں, دین ہمارے پاس پریپریشن سمبل ہے. تو ان سارے سمبل کی وجہ سے ہم ایک فلو چارٹ بنا سکتے ہیں جو کسی بھی ایک پروگرام کی باقاعدہ طور پہ ریپرزینٹیشن کر رہا ہوتا ہے. With flow charting, essential steps of an algorithm are shown using the shapes above. The flow of data between steps is indicated by arrows or flow lines. تو ہم اس کو ایروز یا جو اس کے اندر فلو لائنز ہے اس کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہوگا, دوسرا یہ ہوگا, تیسرا یہ ہوگا. فار ایگزامپل اے فلو چارٹ ٹو کمپیوٹ دی انٹرسٹ آن اے لون. لیٹ سے ہمارے پاس ایک لون ہے, اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہم فلو چارٹ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹارٹ یہ ہے, ہم یہاں سے کرتے ہیں ریڈ نیم اور بیلنس اور ریٹ جو اس کی ویلیوز ہیں کوئی اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. دین انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے, ہم ان ویلیوز کو ریڈ کرنے کے بعد اس کی کمپیوٹیشن کریں گے, اس کے لیے ہم یہ سمبل یوز کر رہے ہیں. دین ہم رائٹ نیم انٹرسٹ اس کے ریپرزینٹ کر دیں گے, ہم اس کو رائٹ ریڈ اور رائٹ کے لیے ہم یہ سمبل یوز کرتے ہیں, اینڈ دین ہم پروگرام کو اسٹاپ کر دیں گے. تو فلو چارٹ ہمارا اس طریقے سے سمبل کو یوز کرتے ہوئے اس پرابلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی کا سیم ہم سوڈو کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. سوڈو کوڈ ہم کس طرح اس کا لکھیں گے کہ ریڈ نیم بیلنس ریٹ دین کمپیوٹ انٹرسٹ اینڈ ایز بیلنس انٹو ریٹ. اب اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے ایک اسٹریٹ انگلش لینگویج میں لکھ دیا کہ کمپیوٹ کرنا ہے دس ملٹیپلیکیشن بائی دس. سو تھرڈ اسٹیپ میں ہم اس کو ڈسپلے کرانا ہے, رائٹ کرا دیں گے نیم اور انٹرسٹ. تو ہم نے 3 لائنز میں اس پرابلم کا سوڈو کوڈ لکھ دیا اور اسی پرابلم کو ہم نے فلو چارٹ کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر دیا. لسٹ, اگلا ٹاپک ہم نے دیکھا تھا لسٹ کے اوپر. تو لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. لسٹ کے اوپر کون کون سے ہم آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, لسٹ کی امپلیمنٹیشن ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اینڈ ایرے کس طریقے سے ہماری اس کی ریپرزینٹیشن کیا ہے, لنک لسٹ ہم اس کو لسٹ کی فارم میں کس طرح کر سکتے ہیں. تو لسٹ کے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر کو تھرو ایرے بھی ریپرزینٹ کیا اور تھرو لنک لسٹ بھی ریپرزینٹ کیا. تو لسٹ کا بیسک ڈیٹا اسٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو لسٹ از امنگ دی موسٹ جینیرک آف ڈیٹا اسٹرکچر. ریئل لائف میں ہمارے پاس لسٹ کی کافی ایگزامپلس آپ کو نظر آئیں گی. فار ایگزامپل شاپنگ لسٹ ہے, گروسری کی لسٹ ہے, لسٹ آف پیپل ٹو انوائٹ ٹو ڈنر اینڈ لسٹ آف پریزنٹس ٹو گیٹ. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ریئل لائف میں بھی لسٹ کی ایگزامپلس ملتی ہیں. اور ہم اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں بھی بہت سے پرابلم جس میں ہمیں لسٹ آئٹمس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو لسٹ از اے کلیکشن آف آئٹم دیٹ آر آل آف سیم ٹائپ. ہمارے پاس لسٹ میں یہ ہے کہ جتنے بھی کلیکشن آف آئٹم ہے وہ سیم ٹائپ کے ہونے چاہیے. دی آئٹمس آر ایلیمنٹس آف دی لسٹ آر اسٹورڈ ان سم پرٹیکولر آرڈر. تو کسی ایک خاص آرڈر میں اسٹور ہوتے ہیں. It is possible to insert new elements into various positions in the list and remove any element of the list. تو ہم کسی ایلیمنٹ کو اس لسٹ میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں, ہم اس میں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو لسٹ از اے سیٹ آف ایلیمنٹس ان اے لینئر آرڈر. فار ایگزامپل ڈیٹا ویلیوز A1 A2 A3 ہم اس کو ایک آرڈر میں بھی لکھ سکتے ہیں, بٹ A3 1 A2 A4 ان آرڈر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. دی آرڈر از امپورٹنٹ ہیئر. دس از ناٹ جسٹ اے رینڈم کلیکشن آف ایلیمنٹ, اٹ از این آرڈرڈ کلیکشن. سو ہمارے پاس لسٹ میں آئٹمس آرڈرڈ میں بھی ہو سکتے ہیں, ان آرڈرڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. لسٹ کے اوپر ہم بہت سے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. ہم نے اس میں دیکھے تھے کریٹ لسٹ کر سکتے ہیں, کاپی کر سکتے ہیں, دین کلیئر کر سکتے ہیں, انسرٹ ہم کر سکتے ہیں. کسی بھی پوزیشن پہ ہم ارے میں بھی لنک لسٹ میں بھی ہم ایلیمنٹس کو انسرٹ کر سکتے ہیں, ہم ایلیمنٹس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں.
गेट कर सकते हैं, कुछ की पोजीशन गेट करना चाहें हम। इसी तरीके से हम अपडेट का ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फाइंड, किसी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट या अरे के अंदर फाइंड करना है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ हम फाइंड करना चाहें कि लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है, उसमें कितने नोड्स हैं या अरे में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो हम डिफरेंट ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करके गेट कर सकते हैं। देन हमने पॉइंटर्स को स्टडी किया था। पॉइंटर्स क्या हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या हैं, देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, एंड फंक्शंस हमने देखे थे। पॉइंटर क्या है? ए पॉइंटर प्रोवाइड्स ए वे ऑफ एक्सेसिंग ए वेरिएबल विदाउट रेफरेंसिंग टू वेरिएबल डायरेक्टली। हम उसको वेरिएबल को डायरेक्टली रेफर करने के बजाय हम उसका एड्रेस जो है वो एक्सेस करते हैं। द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। हम वेरिएबल के एड्रेस को लेके चल रहे होते हैं। एंड ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। तो उस एड्रेस को हम अपने पास पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और जब एक्सेस करना हो तो थ्रू दैट पॉइंटर हम उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं? पॉइंटर वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स एन एड्रेस, ओके, एंड कैन परफॉर्म सम टास्क मोर इजीली with an address than by accessing memory via symbolic name। तो हम पॉइंटर के थ्रू, उस एड्रेस के थ्रू इजीली उस लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, रादर देन डायरेक्टली उसको सिंबॉलिक नेम से सर्च करें। एक्सेसिंग अननेम्ड मेमोरी लोकेशन, हम अरे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत से हम काम थ्रू पॉइंटर कर सकते हैं। हम पॉइंटर क्यों यूज करते हैं? टू ऑपरेट ऑन डाटा स्टोर्ड इन एरे, टू एनेबल कन्वीनियंट एक्सेस विद इन ए फंक्शन टू लार्ज ब्लॉक डाटा सच एज arrays that are defined outside the function, and then to allocate space for new variable dynamically, that is during program execution। तो पॉइंटर्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट में हम रन टाइम पे हम एड्रेसिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें पॉइंटर जो है वो यूज करना हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होता है। पॉइंटर डाटा टाइप्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स, हमने उसको देखा था। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या हैं? द वेरिएबल हुज कंटेंट इज ए मेमोरी एड्रेस, जिसका कंटेंट जो है वो एक फर्दर मेमोरी एड्रेस है। सिंटैक्स क्या है? टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। डाटा टाइप, और हम स्टार आइडेंटिफायर, उसे हम किसी भी एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। और एड्रेस क्या होगा उस ऑपरेटर का? एम्परसेंड साइन से हम उसका एड्रेस फाइंड कर सकेंगे। और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इन डायरेक्शन ऑपरेटर क्या है? वो हम स्टैरिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड साइन, the address of operator or ampersand is unary operator that obtains the address in a memory where a variable is stored। int number let's say 1 2 3 4 है, तो int star p number equal to ampersand sign number, ये स्टोर करता है the address of number in p number। तो ये इसका एड्रेस वो उसमें स्टोर कर लेता है। इसी तरीके से हम करेक्टर a विच इज इक्वल टू a, तो करेक्टर स्टार पी ए इज इक्वल टू एम्परसेंड साइन a अगर होगा तो ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ a का एड्रेस उस पी ए में स्टोर कर देगा। ओके, देन इन डायरेक्शन ऑपरेटर क्या है? हाउ पॉइंटर वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं उसके कंटेंट को किस तरह एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर या स्टैरिक साइन यूज करते हैं। जैसे सी आउट स्टैरिक साइन पी नंबर, तो ये हमें उसका कंटेंट्स दे देगा, उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न करेगा। पॉइंटर्स के बाद हमने अरेज और स्ट्रिंग को स्टडी किया था कि अरेज क्या होते हैं,
ایلیمنٹس کیا ہیں اریز کے. دین ایکسیس کس طرح کر سکتے ہیں ہم ارے ایلیمنٹس کو. ڈکلیریشن کیسے کریں گے کسی بھی ایک ارے کی. انیشلائز ارے کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. دین ہم نے 1 ڈائمینشنل ارے اور 2 ڈائمینشنل ارے کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی مینیپولیشنز کس طرح ہوں گی, اس کے ایلیمنٹس کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوں گے. ارے کے اسٹرکچر کو ڈسکس کیا تھا. دین اسٹرنگز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسٹرنگز کس طرح کی ہم یوز کرتے ہیں. ارے آف اسٹرنگ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے تھرو اریز اور اسٹرنگ کو اسٹڈی کیا تھا. ایک کوئک ریویو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ارے بیسیکلی کیا چیز ہے, اس کا کیا اسٹرکچر ہے, کس طرح وہ ارے یوز ہوتی ہے. ارے کنٹینس فکسڈ نمبر آف ایلیمنٹس آف سیم ڈیٹا ٹائپ. ارے میں سیم ڈیٹا ٹائپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اسٹیٹک اینٹی سیم سائز تھرو آؤٹ دی پروگرام. یہ ہمارے پاس اسٹیٹک اسٹرکچر ہے, ایک دفعہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, اس میں پھر ہم ویلیوز اسی ٹائپ کی انسرٹ کرتے ہیں. اینڈ ارے مسٹ بی ڈیفائنڈ بفور اٹ از یوزڈ. تو ہم سب سے پہلے ارے کو ڈیفائن کریں گے, ڈکلیئر کریں گے, دین اس کو ہم یوز کر سکیں گے. اینڈ ارے ڈیفینیشن اسپیسیفائی اے ویریبل ٹائپ ان نیم اینڈ سائز. سائز اسپیسیفائی ہاؤ مینی ڈیٹا آئٹمس دی ارے ول کنٹین. تو اس میں ہم مختلف جو ویلیوز ہیں ان کو اسائن کرتے ہیں, اس سے ہمیں ارے کیا پوری ڈیفینیشن مل جاتی ہے کہ ارے کس ٹائپ کی ہے, اس کا سائز کیا ہے. جیسے کہ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم سب سے پہلے ایک ارے کو ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کی ڈیٹا ٹائپ دیتے ہیں کہ کس ٹائپ کی ارے ہوگی. لیٹس سے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے. ارے کا نیم ہم دیتے ہیں, ہمارے پاس ایج ارے کا نیم ہے. دین اس کا سائز کیا ہے, سائز کو ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں 4. تو یہ بریکٹس کے اندر ہم سائز دیتے ہیں, تو ہماری یہ ارے 4 سائز کی انٹیجر ٹائپ کی ہے جس کا نام ایج ہے. ارے کے ایلیمنٹس کیا کیا ہیں. دی آئٹمس ان این ارے آر کالڈ ارے ایلیمنٹس. اوکے, آل دی ایلیمنٹس آر آف دی سیم ٹائپ. اگر انٹیجر ٹائپ کی ہے تو سارے ایلیمنٹس انٹیجر ٹائپ کے ہوں گے. دی فرسٹ ارے ایلیمنٹ از نمبرڈ 0. ارے میں ہم نمبرنگ اسٹارٹ کرتے ہیں 0 سے, تو 0 ہمارا فرسٹ انڈیکس ہوگا. اینڈ اسی طریقے سے باقی 1 2 3 4 انڈیکسز ہوں گے جو کنزیکٹیولی میموری میں پڑے ہوں گے. تو ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میموری ہے. اگر ہم ایج آف 0, ایج آف 1, ایج آف 2 اینڈ ایج آف 3 اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. 44 اس پہ پڑا ہوا ہے, اس پہ 16 ہے, اس پہ 23 اینڈ 68. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ریپرزینٹیشن ہے. ارے کو ایلیمنٹس کو ہم مختلف انڈیکسز کے اوپر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایکسیس کس طرح کر سکتے ہیں ارے کے ایلیمنٹس کو. ٹو ایکسیس این ایلیمنٹ اسپیسیفائی ارے نیم اینڈ ارے انڈیکس. تو اس کے لیے ہم لیٹس سے ہم کوئی ایلیمنٹ ہے اس کو ایکسیس کرنا چاہیں. ایج آف 2 سیکنڈ پوزیشن پہ جو ویلیو پڑی ہے اس کو ہم ایج آف 2 کریں گے. تھرڈ پوزیشن پہ جو ویلیو پڑی ہے اس کو ایج آف 2 کریں گے, تو وہ ہمیں تھرڈ پوزیشن کے اوپر جو ویلیو یا جو ایج کی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, ڈیٹا پڑا ہوا ہے, وہ ہمیں ریٹرن کرے گا. ڈکلیئرنگ این ارے. ارے کو ہم کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اس کی ٹائپ, اس کا نیم اور اس کے نمبر آف ایلیمنٹس کتنے ہوں گے اس طریقے سے ہم ڈکلیئر کریں گے. لیٹس سے ہم انٹ ریزلٹ آف 10 یا فلوٹ مائی ارے آف 50. تو ہم ایک انٹیجر ٹائپ کی ارے جس کا نام ریزلٹ ہے, جس کے آئٹمس ڈیٹا آئٹمس جو ہیں وہ 10 ہیں, اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فلوٹ ایک ٹائپ ہے, اس کی ارے نیم مائی ارے ہے اور اس میں ایلیمنٹ 50 ہیں. اس طریقے سے ہم ارے کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. انیشلائز کرنے کے لیے ہم ارے کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اس میں جتنی ایلیمنٹس ہیں ان کی ویلیوز دے کے ہم کسی بھی ارے کو انیشلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس انٹ n آف 5 ہے, تو ہم اس کی 5 کی ویلیوز سپریٹڈ بائی کاماز اور پھر بریکٹس میں اس کو کلوز کر دیں گے کرلی بریکٹس میں. تو اس طریقے سے ہماری ارے انیشلائز ہو جائے گی. اس میں اسٹارٹنگ ویلیوز جو ہمیں اس میں ہر ایلیمنٹ کی مل جائے گی. ہم نے اسٹرنگ کو پڑھا تھا. ہمارے پاس 2 ٹائپس کی اسٹرنگس یوز ہوتی ہیں, سی اسٹرنگس اینڈ اسٹرنگس دیٹ آر آبجیکٹس آف دی اسٹرنگ کلاس.
تو ہم نے اس میں سی اسٹرنگ کو ڈسکس کیا تھا یا سی اسٹائل اسٹرنگس. اس میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس تھرو ایگزامپل کہ اسٹرنگ ہم اس میں کس طریقے سے انٹر کر سکتے ہیں اینڈ دین اس کو ہم ڈسپلے کرا سکتے ہیں. اور فردر ہم اس میں اسٹرنگ کا اسٹرکچر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کس طریقے سے ایک کریکٹر وائز اسٹرنگ کے ایلیمنٹس اسٹور ہوتے ہیں اور اسٹرنگ ٹرمینیشن جو ہے وہ /0 پہ ہم اس کو یا نل کریکٹر ویلیو پہ اسٹرنگ کو ویلیو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ اسٹرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. سملرلی ہم نے پھر سرچنگ کو دیکھا تھا. سرچنگ کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ سرچنگ کیا ہوتی ہے. ایک لسٹ ہے اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں, ان کو ہم کیسے سرچ کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل اور انٹرنل سرچنگ کی بات کی تھی کہ ود ان دی میموری ہمیں سرچ کرنا ہے یا ہارڈ ڈسک اور اس میں سرچ کرنا ہے, جو ہماری ایکسٹرنل اور انٹرنل سرچ ہیں. پھر ٹائپ آف سرچنگ ہمارے پاس 2 ٹائپ کی سرچ تھے, ایک لینئر سرچ اور دوسرا بائنری سرچ. اس کے ہم نے الگوریدمز دیکھے تھے, لینئر سرچ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور بائنری سرچ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اسمال لسٹ کے اوپر ہم لینئر سرچ اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ اگر لسٹ بڑی ہو جائے تو وہ لینئر سرچ سے زیادہ ٹائم لے گی, ٹائم کمپلیکسٹی اس کی بڑھ جائے گی. سو اس کے لیے ہم بائنری سرچ ہم نے دیکھا تھا. بائنری سرچ لیس ٹائم میں ہمیں ایز کمپیئر ٹو لینئر سرچ لیس ٹائم میں سرچ کر کے دیتا ہے. انفارمیشن ریٹریول امپورٹنٹ ٹاسک ہے کسی بھی ہم کمپیوٹرز کی اپلیکیشن میں. اگر ہمیں کوئی نام دے دیا جائے اینڈ ہمیں کہا جائے کہ اس کی ٹیلی فون لسٹنگ میں اس کو سرچ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں سم ٹائم اکاؤنٹ نمبر کوئی دے دیا جائے اور وی آر آسکڈ فار دی ٹرانزیکشن اکرنگ ان دیٹ اکاؤنٹ, کہ اس کے اکاؤنٹ کی کتنی ٹرانزیکشن ہوئی. یا سم ٹائم ہمیں اس طرح کی کیوریز آ جاتی ہیں کہ وی آر گیون امپلائی نیم اور نمبر اینڈ آسک فار دی امپلائی ریکارڈ. تو اس طرح کے مختلف کیوریز یا مختلف پرابلمس ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سرچنگ جو ہے وہ ایک سولوشن ہے. ہم سرچ کرتے ہیں ایلیمنٹ کو. If we want to find the presence of element data in A, then we have to search for it. تو ہم اس کو سرچ کرتے ہیں. اگر وہ اس لسٹ میں مل جاتا ہے تو ہماری سرچ سکسیزفل ہو جاتی ہے. اگر نہیں ملتا تو دین ہماری سرچ جو ہے انسکسیزفل ہوتی ہے. مینس کہ وہ ایلیمنٹ اس لسٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. پھر ہم نے کی کے بارے میں بات کی تھی. کی کیا ہے؟ سم ٹائم کسی بھی اس میں ہمیں ایک انفارمیشن, پیس آف انفارمیشن جسے ہم کی کہتے ہیں, اس کے تھرو ہم ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈز ہیں, اس کو ہم نے بائی نیم اس کی ہم نے ڈیفائن کر دی ہے. کسی بھی اس کا ریکارڈ ہم نے سرچ کرنا ہو تو ہم تھرو دس کی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ٹائپ آف سرچنگ کی بات کی تھی. لینئر سیکوینشل سرچ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم 1 by 1 ایلیمنٹ کو سرچ کرتے ہیں. اور بائنری سرچ اس میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر لسٹ جو ہے وہ ایلیمنٹس زیادہ ہو جائیں تو ہم بائنری سرچ یوز کرتے ہیں. سیکوینشل سرچ از ایزی ٹو رائٹ اینڈ ایفیشینٹ فار شارٹ لسٹ بٹ اے ڈیزاسٹر فار لانگ لسٹ. امیجن ٹرائنگ ٹو فائنڈ دی نیم, فار ایگزامپل احمد طاہر, in a large telephone book by reading one name at a time starting at the front of the book. To find an entry in a long list, there are 4 more efficient methods provided that the key in the list are already sorted into order. And if we have an ordered list, we can use different strategy. ہمارے پاس اگر لسٹ میں آئٹم جو ہیں وہ آرڈرڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, ان آرڈرڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں سرچنگ کے بھی مختلف میکینزم ہو سکتے ہیں. اگر لسٹ شارٹ ہے تو ہم پھر لینئر سرچ کر سکتے ہیں, بٹ اگر لانگ لسٹ ہے تو اس میں ہمارے لینئر سرچ ڈیفیکلٹ ہے. اسی طریقے سے ان آرڈرڈ ہے تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. جب آرڈرڈ لسٹ ہے تو وہ ہمارے لیے اس میں ہم مختلف میکینزم, مختلف میتھڈس اپلائی کر سکتے ہیں. اور بائنری سرچ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایکسٹریملی ایفیشینٹ الگوریدم ہے جو
ہمارے پاس لانگ لسٹ ہے اس میں ہم بائنری سرچ اپلائی کرتے ہیں. بائنری سرچ ٹیکنیک سرچ ڈیٹا ان منیمم پاسبل کمپیریزن. اب اس میں ہم جو سرچ کرتے ہیں ایلیمنٹس کو اس میں منیمم کمپیریزن ہوتے ہیں اور ہمیں ایلیمنٹس مل جاتا ہے. فرسٹ کمپیئر کرتا ہے دی ٹارگیٹ کی ود ون ان دی سینٹر آف دی لسٹ اینڈ دین ریسٹرکٹ our attention to only the first or second half of the list. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بائنری سرچ کیا ہے کہ ہمیں لسٹ کو دو پارٹس میں یہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے. دین وہ دیکھتا ہے کہ یا تو ایلیمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ ایلیمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہوگا جو ٹارگیٹ ایلیمنٹ ہے, یا وہ لیفٹ سائڈ پہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا. اور اس طریقے سے ہم کمپیریزن کرتے جاتے ہیں کی کے ساتھ, ہاف لسٹ اینڈ دین ہاف, اور یہ کام ریکرسیولی ہوتا جاتا ہے اور ہم بائنری سرچ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا, ہم نے ریکرجن کے اوپر دیکھا تھا کہ ریکرجن کیا ہے. جو فنکشن اپنے آپ کو کال کرتا ہے وہ ریکرجن ہے. ریکرسیو الگوریدمس کیا تھے, جو الگوریدم جس میں ریکرسیو فنکشنز ہوں, ریکرسیو اپنے آپ کو کال کر رہے ہوں, وہ ریکرسیو الگوریدمس ہوتے ہیں. ریکرسیو سولوشن ہم کس طریقے سے فائنڈ کر لیتے ہیں, کوئی ایک پرابلم ہے جس میں ریکرجن کے تھرو ہم سولوشن دے سکتے ہیں. ہم نے مختلف ایگزامپلس دیکھی تھی کہ ریکرسیو فنکشن کس طریقے سے کال ہوتے ہیں اور کس طرح پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ریکرسیو پروگرامنگ بھی کی جا سکتی ہے, ہم جہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں جن کو ہم جس میں بیس اور ریکرسیو پارٹس ایگزسٹ کرتے ہوں, اس میں ہم پھر ریکرسیو پروگرامنگ کے تھرو اس کو حل کرتے ہیں. دین کچھ رولز ہم نے دیکھے تھے ریکرسیو فنکشنز کے کہ کیا رولز ہیں, اور اس میں ہم نے ٹاور آف اونائی کی ایک ایگزامپل بھی کی تھی کہ وہ ریکرسیولی کس طریقے سے ان ٹاورز کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ریکرجن کی ہم نے الگوریدمس دیکھی تھی کہ کس طریقے سے ان میں ریکرجن اپلائی ہوتی ہے. ریکرسیو کال بیسیکلی کیا ہے کہ اے فنکشن کال ان وچ فنکشن بینگ کالڈ از دی سیم ایز دی ون میکنگ دی کال. نارملی ایک فنکشن کسی دوسرے فنکشن کو کال کر رہا ہوتا ہے, بٹ اگر ایک فنکشن اپنے آپ کو ہی کال کر رہا ہو تو وہ ہمارا ریکرسیو فنکشن ہوتا ہے. تو ریکرجن از اے پروگرامنگ ٹیکنیک ان وچ فنکشن کالز دیم سیلف. اس میں دو کیسز ہوتے ہیں, ایک بیس کیس اور دوسرا جرنل کیس. بیس کیس کیا ہے کہ دی کیس فار وچ دی سولوشن کین بی اسٹیٹڈ نان ریکرسیولی, کہ مطلب اس میں ہمیں اس کا فردر کوئی ہم مزید اس کو سپلٹ یا اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. دی کیس فار وچ دی آنسر از ایکسپلیسٹلی نون, تو اس کا ہمیں آنسر آلریڈی نون ہوتا ہے. بیس کیس ہوتا ہے, سمپل کیس ہوتا ہے. کہ اسی طریقے سے ہمارے پاس جرنل کیس ہوتا ہے کہ دی کیس فار وچ دی سولوشن از ایکسپریسڈ ان اسمالر. ہم ایک بڑا بگ پرابلم ہے اس کو ہم جرنل کیس میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں, اس کا ایک بیس کیس بنا لیتے ہیں. دین بیس کیس سے سالو کرتے ہوئے اس اسمالر پرابلم کو سالو کرتے ہوئے پھر ہم بگر پرابلم یا جرنل کیس کی طرف آتے ہیں اور بگ پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. ریکرسیو الگوریدم, جو الگوریدم اپنے آپ کو کال کرتے ہیں ریکرسیو الگوریدم ہوتے ہیں. رولز ہم نے دیکھے تھے کہ ریکرسیو الگوریدم یا ریکرسیو فنکشنز کو بنانے کے لیے کون کون سے رول ہم یوز کر سکتے ہیں. سارٹنگ کے الگوریدم ہم نے پڑھے تھے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے, ایلیمنٹس ہیں, ہم اس میں آرڈرڈ یا ان آرڈرڈ فارم میں ہو سکتے ہیں. ان میں سرچ کرنا ہمارے لیے ایلیمنٹس کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر ان آرڈرڈ فارم میں ہم ان کو ایلیمنٹس کو لسٹ کے اندر سارٹ بھی کر سکتے ہیں. سارٹنگ کی مختلف ٹیکنیکس کو ہم نے دیکھا تھا. تو سارٹنگ کے بہت سے الگوریدم ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے سلیکشن سارٹ کو دیکھا تھا, دین انسرشن سارٹ کو دیکھا تھا, ببل سارٹ, مرج سارٹ اینڈ کوئک سارٹ. سارٹنگ بیسیکلی کیا ہے کہ دی سارٹنگ از اے پروسیس دیٹ آرگنائز اے کلیکشن آف ڈیٹا انٹو آئدر اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. تو ہمارے پاس سارٹنگ کیا ہے, ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں ڈیٹا ایلیمنٹس کو یا تو اسینڈنگ آرڈر میں رکھ ہوتے ہیں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں.
An internal sort requires that the collection of data fit entirely in the computer's main memory. تو ہمارے پاس ایکسٹرنل سارٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, انٹرنل بھی. انٹرنل سارٹ جو ہے وہ مین میموری یا ریم میں فٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی کین یوز ایکسٹرنل سارٹ وچ وین دی کلیکشن آف ڈیٹا کین ناٹ فٹ ان دی کمپیوٹرز مین میموری. اگر ہماری جو ڈیٹا ہے وہ مین میموری سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایکسٹرنل سارٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وی ول اینالائز اونلی انٹرنل الگوریدمس. ہم نے یہاں پہ انٹرنل الگوریدمس کو اینالائز کیا تھا, اور اس طریقے سے ہم نے سارٹنگ کی مختلف جو ہیں وہ میتھڈز دیکھے تھے اور ان کو ایگزامپلس کے تھرو کیا تھا. ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلیکشن سارٹ کیا ہوتی ہے. ہم نے اس کو کس طریقے سے کیا کہ دی لسٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سب لسٹ. سلیکشن سارٹ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک لسٹ ہے, اس کو ہم 2 سب لسٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک کو ہم سارٹیڈ کہہ دیتے ہیں, دوسرے کو ہم انسارٹیڈ کہہ دیتے ہیں. وچ آر ڈیوائڈیڈ بائی این امیجنری وال, مینز ہم ایک امیجنری وال کے تھرو ان کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. We find the smallest element from the unsorted sublist. ہم جو unsorted ہمارے پاس لسٹ ہے, اسٹارٹ میں ڈیفینیٹلی unsorted لسٹ میں سارے ایلیمنٹ ہوں گے, sorted میں کوئی نہیں ہوگا. تو ہم unsorted سب لسٹ میں smallest element فائنڈ کرتے ہیں and swap it with the element at the beginning of the unsorted. smallest element یہاں سے لیتے ہیں unordered میں سے اور اس کو sorted والی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. Then after each selection and swapping, the imaginary wall between the 2 sublists move 1 element ahead. تو اس طریقے سے imaginary wall, ایک پہلا ایلیمنٹ ہم نے سویپ کیا, وہ ہمارا جو smallest ایلیمنٹ تھا وہ sorted اس میں آ گیا, اور ایک imaginary wall ایک سائڈ پہ ایک لیفٹ جو ہے وہ موو ہوگی فارورڈ. اوکے, سو اب ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سارٹیڈ لسٹ میں آ گیا اور باقی انسارٹیڈ میں. سملرلی پھر انسارٹیڈ میں پھر اسمالسٹ ایلیمنٹ فائنڈ کریں گے اور اس کو ہم سارٹیڈ لسٹ میں ڈالتے جائیں گے. تو ایچ ٹائم وی موو 1 ایلیمنٹ فرام دی انسارٹیڈ سب لسٹ ٹو دی سارٹیڈ سب لسٹ اینڈ وی سے دیٹ وی ہیو کمپلیٹڈ اے سارٹ پاس. تو اس طریقے سے ہم ایک پاس کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو a list of n elements required n-1 passes. تو ہمارے پاس جتنے بھی پاسز ہیں وہ جتنے ایلیمنٹس ہوں گے اس سے ایک کم پاسز ہوں گے. اس کی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی کہ کس طریقے سے اس لسٹ میں سے منیمم فائنڈ کرے گا, یہاں پہ ڈال دے گا, اسی طریقے سے پھر دوبارہ منیمم کرے گا تو یہاں پہ سویپ کر دے گا, پھر اگین اس طرح کرتے ہوئے ہم سارے پاسز کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر 6 ایلیمنٹ کی لسٹ ہے تو اب 5 پاسز کے اندر یہ لسٹ سارٹ ہو گئی تھی. نیکسٹ ہم نے انسرشن سارٹ کو دیکھا تھا. انسرشن سارٹ کیا ہے؟ از اے سمپل سارٹنگ الگوریدم دیٹ از اپروپریٹ فار اسمال انپٹس. انسرشن ہمارے اگر اسمال انپٹس ہیں, اسمال لسٹ آف ایلیمنٹس ہیں, تو ہم اس کو انسرشن سارٹ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لسٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس, ایک سارٹیڈ اور انسارٹیڈ کی ہم 2 لسٹ بنا لیتے ہیں. ان ایچ پاس دی فرسٹ ایلیمنٹ آف دی انسارٹیڈ پارٹ از پکڈ اپ, ٹرانسفرڈ ٹو دی سارٹیڈ سب لسٹ اینڈ دین انسرٹیڈ ایٹ دی اپروپریٹ پلیس. تو وہ اس کو انسرٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے کہ اس کی اپروپریٹ پلیس کیا ہے. تو اے لسٹ آف n ایلیمنٹس ول ٹیک ایٹ موسٹ n-1 پاسز. تو اس میں بھی n-1 پاسز ہوں گے. سارٹیڈ اور انسارٹیڈ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اوریجنل لسٹ ہے, ہم کوئی بھی ایلیمنٹ لیں گے اس کو اس کی اپروپریٹ پوزیشن پہ انسرٹ کرتے جائیں گے اور ہم آفٹر 5 پاسز ایک کمپلیٹ سارٹیڈ لسٹ گیٹ کر لیں گے. ببل سارٹ, ہم نے ببل سارٹ کو اسٹڈی کیا تھا. The list is divided into 2 sublists, sorted and unsorted. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, the smallest element is bubble from the unsorted list and move to the sorted sublist.
تو اس میں ہم ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں, اس کو ہم ببل اپ کرتے ہیں اور لاسٹ پہ لے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا ایلیمنٹ لیتے ہیں, دین اس کو ببل اپ کر کے اس کو اسی طریقے سے ہم ہر ایلیمنٹ کو ببل اپ کرتے جاتے ہیں. تو آفٹر دیٹ دی وال مووز فرام ون ایلیمنٹ ahead, increasing the number of sorted elements and decreasing the number of unsorted one. Each time an element moves from the unsorted part to the sorted part. سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ انسارٹیڈ سے پھر سارٹیڈ کی طرف موو کرتے جاتے ہیں اور پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. Given a list of n elements, bubble sort requires up to n-1 passes to sort the data. سو اس میں ہمارے پاس جتنے ایلیمنٹس ہوں گے اس میں n-1 مینز 10 ایلیمنٹس ہیں تو 9 پاسز پرفارم ہوں گے. اس کی ہم نے ایگزامپل کی تھی کہ کس طریقے سے ایک ایلیمنٹ ببل اپ ہو کے لاسٹ ایلیمنٹ پہ چلا جاتا ہے, اور اس طریقے سے ہمارے پاس اگر 6 ایلیمنٹ ہے تو اس میں 5 پاسز کے تھرو یہ لسٹ سارٹ کر دے گا. ایک اور ہم نے سارٹنگ کی ٹیکنیک کو دیکھا تھا, مرج سارٹ. مرج سارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈوائڈ اینڈ کنکر کی اپروچ یوز ہوتی ہے. ڈوائڈ اینڈ کنکر اس میں ریکرجن اپلائی ہوتی ہے, ڈیوائڈ کرتا ہے دو لسٹ کو دو ہافس میں, مینز ایک لسٹ ہے اس کو دو پارٹس میں دو ہاف میں ڈیوائڈ کرتا ہے, سارٹ ایچ ہاف سیپریٹلی, پھر وہ ایک ہاف کو لے کے چلتا ہے اس کو سیپریٹلی سالو کرتا ہے. Then merge the sorted half into one sorted array. تو پھر بعد میں ان ہافس کو سارٹ کرنے کے بعد ان کو مرج کرتا جاتا ہے اور اینڈ پہ ہم کمپلیٹ ایک جو مرج کر کے سارٹیڈ ارے ہمیں مل جاتی ہے. اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی. مرج سارٹ میں ہمارے پاس لیٹس سے ایلیمنٹس ہیں 8 1 4 3 2. اس کو پہلے دو ہافس میں اس نے ڈیوائڈ کیا, دین اس کو مرج کرے گا اینڈ سارٹ اینڈ ساتھ ساتھ مرج کرتا جائے گا اور ہم کمپلیٹلی ایک سارٹیڈ ارے گیٹ کر لیں گے یوزنگ مرج سارٹ الگوریدم. اسی طریقے سے مرج سارٹ کی ایک اور ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کس طریقے سے ہم اس کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اس کے اوپر اپروچ اپلائی کرتے ہیں. پہلے ہم ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں, دین اس کو سارٹ کرتے ہوئے مرج کرتے جاتے ہیں اور اینڈ پہ ہمیں ایک انسارٹیڈ لسٹ جو تھی اس کو ہم نے سارٹیڈ لسٹ میں کنورٹ کر دیا. کوئک سارٹ ہم نے اسٹڈی کیا تھا. سارٹنگ ٹیکنیک امپورٹنٹ سارٹنگ ٹیکنیک ہے, یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ کنکر پیراڈائم کو یوز کرتی ہے. اور اس میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ فرسٹ اٹ پارٹیشنز این ارے انٹو 2 پارٹس, ارے کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے, دین اٹ اسٹور دی پارٹس انڈیپینڈنٹلی, اور فائنلی اٹ کمبائنز دی سارٹیڈ سب سیکوینسز بائی اے سمپل کانکیٹینیشن, تو ان کو پھر وہ سارٹ کر دیتا ہے. کوئک سارٹ میں ہمارے پاس ڈیوائڈ, ریکرجن اینڈ کنکر اپلائی ہوتا ہے. تو پارٹیشن دی لسٹ کس طرح کرتا ہے؟ ٹو پارٹیشن دی لسٹ وی فرسٹ چوز سم ایلیمنٹ فرام دی لسٹ فار وچ وی ہوپ about half the element will come before and half after. Call this element as pivot. اس کے درمیان ہم middle element find کرتے ہیں جس کو ہم pivot کہیں گے. Then we partition the element so that all those with values less than the pivot, پھر pivot سے جو less than values ہیں وہ left side پہ چلی جائیں گی اور pivot سے جو greater than values ہیں وہ دوسری سائڈ پہ چلی جائیں گی right side پہ. اور ریکرجن ہم اس کو فردر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر ریکرجن اپلائی کریں گے اور اس طریقے سے ہم بعد میں ان کو سارٹیڈ سب لسٹ کو اکٹھا کر دیں گے. تو ہم کنکر کی اپروچ یوز کریں گے. پارٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے؟ پارٹیشن میں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم پیوٹ ایلیمنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں, یہاں پہ لیس دین پی ویلیو آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ گریٹر دین پی ویلیو آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا کوئک سارٹ بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم نے لاسٹ پہ ہم نے اس کا سارٹنگ ٹیکنیکس ہے ان کے کمپیریزن کیے, بیکاز
سارٹنگ جو ہے وہ اس میں اسپیس اور ٹائم کمپلیکسٹی امپورٹنٹ رکھتے ہیں، ویلیو رکھتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس ٹائم اور اسپیس کمپلیکسٹی کسی بھی الگوریدم کی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ الگوریدم بیسٹ اور ورسٹ کیس اور ایوریج کیس میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ورسٹ کیس اور ایوریج کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سلیکشن سارٹ میں ہمارے پاس n اسکیئر اس کی کمپلیکسٹی تھی، جبکہ ایوریج کیس میں بھی n اسکیئر تھی. ببل سارٹ کی n اسکیئر اینڈ ایوریج کیس میں n اسکیئر. سملرلی انسرشن سارٹ ورسٹ کیس میں n اسکیئر اینڈ ایوریج کیس میں n اسکیئر دے رہا ہے. مرج سارٹ جو ہے وہ ورسٹ کیس میں n log n کمپلیکسٹی دیتا ہے، جبکہ ایوریج کیس میں n log n کمپلیکسٹی دیتا ہے. اور کوئک سارٹ وہ ورسٹ کیس میں n اسکیئر اینڈ ایوریج کیس میں n log n کمپلیکسٹی دیتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو پہلے 14 لیکچرز تھے ان کو ہم نے ریوائز کیا، ان کو دیکھا، ایک کوئک ریویو ڈیٹیل سے ہم سارے لیکچرز کو ہم نے 1 by 1 اسٹڈی کیا. یہاں پہ ہم نے ایک اوور ویو سا لیا کہ کس طریقے سے کن ٹاپکس کو ڈیٹا اسٹرکچر کے امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم نے کس طرح لے کے چلے اور اس کی جو سیکوینس تھا اس کو ہم نے کس طریقے سے فالو کیا. سو آج ہم اپنا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم 15 لیکچر سے لے کے آگے 30 لیکچر تک کے جتنے ٹاپکس ہیں ان کو ہم ریوائز کریں گے کہ ہم نے ان لیکچرز میں کیا کیا پڑھا اور کس طرح اس کو لے کے چلے. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.